खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने जलाल में देगा, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो, जैसा मैंने तुमको प्यार किया, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। आप सबको पाशका का मौसम बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर हम लतूरी तौर पर पाशका के इस मौसम के दौरान 5वें इतवार की इबादत खुदावंद की नज़र कर रहे हैं, और पाशका का ये मौसम जी उठे यीशु का पैगाम देता है कि उसकी बशारत और उसका पैगाम सब लोगों तक पहुंचाना है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज 5वें इतवार के दौरान हम चंद बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी बेहिम्मत हैं उन सब के लिए खुदा का एक ही पैगाम है कि वो उम्मीद रखें कि सब कुछ बदलने वाला है और खुदा सब कुछ नया कर देगा। और दूसरा, मसीही ईमान और ज़िंदा यीशु का पैगाम एक ही है, जो वो कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो। खुदा के हजूर तशनीह शरा की किताब में हमारी मदद की जाती है 6 बाब में कि पहला हुक्म क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से ज़्यादा प्यार कर। खुदावंद यीशु मसीह हमें इस हुक्म के साथ एक और इजाफा करके बताता है कि तू अपने हमसाए को भी अपनी मानद प्यार कर। सो आज प्यार के इस मौजू पर और उम्मीद के इस मौजू पर हमें गौर करने का मौका मिलेगा, ताकि हम सब इस ज़मीन पर रहते हुए इन दोनों बातों के ज़रिए से खुदावंद यीशु मसीह जो पैगाम देना चाहता है, जो हमेशगी का पैगाम, नजात का पैगाम, जी उठने का पैगाम, हमेशा की ज़िंदगी और आसमानी वतन का तज़किरा है, उस पर हम गौर कर सकें। सो जब भी हम नाउमीद होते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई तकलीफ़ आती है, जब भी हम दुख सहते हैं, जब कोई बीमारी हमें आन घेरती है, जब हम मुश्किलात में घिर जाते हैं, तो हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है उम्मीद रखना कि मैं इन मुश्किलात से बाहर निकल आऊँगा। जब हमारी उम्मीदें मांद पड़ जाती हैं, जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने भरोसे को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं और खुदा की खुदाई और उसके इलाही होने पर यकीन नहीं रखते हैं, तो फिर बहुत सारी मुसीबतें हमेशा हमारे सामने रहती हैं। और आज इसी के तज़किरे को सामने रखकर किस तरह इससे बाहर निकलना है, उसको आज की पहली तलावत में बयान किया जाता है। आज की पहली तलावत जो रसूलों के अमाल 14वें बाब से ली गई, मुक़द्दस पौलुस रसूल और बरनबास का जिक्र किया जाता है, जो कलीसिया में कलाम सुनाते हैं,
زندہ یسوع کا پیغام لے کر جاتے ہیں، زندہ یسوع کی بشارت اور اس کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ تم دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ وہ انجیل کی منادی کے لیے جاتے ہیں، لیکن جواب میں کیا ملتا ہے؟ مصیبتیں۔ جواب میں کیا ملتا ہے؟ مخالفت۔ جواب میں کیا ملتا ہے؟ دشمنی۔ جواب میں کیا ملتا ہے؟ اذیتیں۔ جواب میں ملتا ہے تانے، اور وہ ساری باتیں جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بہت دفعہ مصیبت سمجھتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ پال اور برناباس ایمان کے ساتھ جگہ بجگہ، گاؤں بگاؤں، شہر شہر جا کر تعلیم سنا رہے ہیں، اور یہودی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج اگر ہم ان دونوں کی زندگیوں پر غور کریں، پالوس کو ہم سارے جانتے ہیں کون تھا، مسیحوں کا قاتل، مسیحوں کو مارنے والا، مسیحوں کو مارنے کے بعد یہ فخر کرتا تھا کہ میں یہودی ہوں اور میں اپنے ایمان کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور رسولوں کے اعمال اس کے نام باپ میں جب اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک بار پھر وہ نئے خط لے کر، نیا اجازت نامہ لے کر دمشق کے راستے میں جا رہا ہے، اور دمشق کے راستے میں کیا ہوا ہے؟ اس کی تبدیلی کا عمل ہوا ہے۔ روشنی چمکتی ہے، گھوڑے سے گرتا ہے، اور آواز آتی ہے، شاؤل اے شاؤل تو مجھے کیوں عذا دیتا ہے؟ زندہ یسوع کی آواز اس کو بدلتی ہے، وہ نیچے گرتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے، اور روشنی جو ہے اس کی آنکھوں میں ایسی بڑھتی ہے، اور پھر پیغام ملتا ہے، اے استاد تو کون ہے؟ کون ہے جو مجھ سے باتیں ہیں؟ خداوند تو کون ہے؟ میں یسوع مسیح ہوں جسے تو عزا دیتا ہے، اٹھ اور جا، وہ راستہ جو میں تجھے دکھاؤں گا، جا اور حننیہ کے پاس جا، وہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا، جا اور اس کے بعد اب مجھے عزا نہیں دینے گا تو، بلکہ تو مسیح کے لیے اذیتوں کا سامنا کرے گا، تو مسیحوں کو مارے گا نہیں بلکہ مسیحوں کو بچائے گا، تو مسیحوں کے لیے زندگی کا پیغام لے جائے گا۔ اور ہم سارے جانتے ہیں جب وہ اس تجربے کے بعد خداوند یسوع مسیح کی بشارت اور اس کا کلام سناتا ہے، شاگرد بھی ڈرتے ہیں، یہ تو مارنے والا ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ اور یہ برناباس تھا جس نے بتایا کیا ہوا ہے، برناباس تھا جس نے رسولوں کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، برناباس تھا جس نے بتایا اس کی زندگی پر کرم ہوا ہے، اور یہ اب قاتل نہیں ہے، اب یہ بچانے والا ہے، اب یہ نجات کا کام کرنے والا ہے، مسیح کی بشارت دینے والا ہے، اور زندہ یسوع کا تجربہ اس کی زندگی میں ہوا ہے۔ سو پال اور برناباس اس تجربے کے بعد شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر غیر قوموں کو مسیح کے لیے قبول کرتے ہیں، غیر قوموں کو مسیحیت میں لاتے ہیں، بپتسمہ دیتے ہیں اور یسوع کی بشارت کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری طرح کے کمزور یہ انسان ہوتے تو ان اذیتوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر کہتے ہم خدا کے لیے کام نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم بیماری، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں دعا کرنے کے بعد جب ہماری دعا کا جواب ایک دم سے نہ آئے تو ہم کئی بار خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں، کئی بار گر گر اور بار بار کبھی اس کے پاس جاؤ، کبھی اس کے پاس جاؤ، کبھی اس کے پاس جاؤ، اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، اپنا چرچ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ایمان تبدیل کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے اصول اور ایمان کی باتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر گر گر تو نہیں، شاید چرچ پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس شاید شفا ہوگی۔ شفا کا منبع کوئی نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں اور ہم اسے چھوڑ کر اسے نہ جانے کہاں تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہی پالوس اور برناباس انطاکیہ میں آتے ہیں، مسیحیت کو پہلی بار جو مسیح ہونے کا نام ملا انطاکیہ میں ملا، یہاں مسیحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، پیغام دینے کے بعد وہ پسیدیہ میں جاتے ہیں، فروجیہ میں جاتے ہیں، اطالیہ میں جاتے ہیں، اور پھر کئی مہینوں کے بعد، کئی شاید سالوں کے بعد واپس جب انطاکیہ میں آتے ہیں تو ایمانداروں کی جماعت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں،
ہم نے جو بیج بویا تھا، ہم نے جو کلام سنایا تھا، ہم نے جو ایمان کی باتیں کی تھیں، مخالفت کے باوجود ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے یسوع مسیح کے پیغام کو قبول کیا، اور ایک بڑی جماعت خدا کے نام کو قبول کر چکی ہے، اور اس کے نام کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس طرح سے جب وہ یہاں پر کلیسیا میں واپس آتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ وہاں شماس مقرر کرتے ہیں، ایلڈرز مقرر کرتے ہیں، خدا کے خادمین کو مقرر کرتے ہیں، تاکہ ایمان کا یہ بیج مرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ پھلدار بننا چاہیے۔ اور ان کی امید اور ان کی تسلی ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے لیے کوڑے بھی کھائے، جس کے لیے مرنا بھی پڑا، جس کے لیے پالوس دیوار سے نیچے بھی گرایا گیا، جس کے لیے پالوس کو اپنا خون بہانا پڑا، برناباس کو اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، لیکن زندگی میں انہوں نے خداوند کے حضور اس بات کی طرف ضرور غور کیا کہ مسیح پر بھروسہ کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سو آپ سب کو بھی یہی پیغام ہے، مصیبت، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، جو کچھ بھی آئے، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے، مسیحیت کے لیے کھڑا ہونا پڑے، اور کچھ بھی ہو، یسوع نے ایک ہی بات بتائی ہے۔ متی رسول کی انجیل 5واں باب، جب لوگ تمہیں لعن طعن کہیں اور میرے نام سے ستائیں تو کیا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کہیں اور نہیں، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور آج یسوع مسیح اسی کی طرف ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، لعن طعن، یسوع کے نام سے جو باتیں سننا پڑیں گی، اس کی وجہ سے پہلی بات تو خوش ہو، اور خوش ہونے کے لیے کیا بات ضروری ہے؟ وہ ضروری ہے آپ اپنے آپ سے خوش ہو۔ پہلے میں کون ہوں؟ اپنے آپ کو پہچانو، میں مسیح ہوں، اور میرے مسیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میری زندگی میں یہ مسیحیت کا جو بیج بویا گیا، مجھے بپتسمہ ملا اور مسیح ہونے کا جو فضل ملا، یہ کیا ہے؟ اور اگر میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو خوشی دو چیزوں میں ملتی ہے۔ خوشی یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو شاید ہم سارے لوگ جانتے ہیں، شاید یہ جتنے سیلیبریٹیز ہیں، جتنے بہت بڑے فنکار ہیں، جنہوں نے بڑا نام کمایا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ وہ نہیں ہیں خوش۔ جو بلینرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خوش نہیں ہیں۔ خوشی کس بات سے آتی ہے؟ خوشی اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں اور اپنے پاس ہونے میں نہیں ہے۔ خوشی ہمیشہ ملتی ہے دوسروں کو دینے میں۔ وہ چاہے آپ دوسروں کو پیسہ دیتے ہو، چاہے آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، چاہے آپ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، چاہے آپ غریبوں کا خیال کرتے ہو، بیواؤں اور یتیموں کی طرف آپ دیکھتے ہو اور اپنے زندگی سے کچھ کرنے کے لیے سوچتے ہو، جو آپ دوسروں کو دیتے ہو وہ آپ کو خوشی دیتا ہے۔ پیسے آپ کو خوشی نہیں دیتے ہیں، جائیداد آپ کو خوشی نہیں دیتی ہے، بہت کچھ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو خوشی نہیں دیتا ہے۔ خوشی ہمیشہ دینے میں ہے۔ اور خدا کے کلام میں اس بات کا تذکر آتا ہے، خوشی سے دینے والے کو خدا قبول کرتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ میں دے رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے میں نے اتنے پیسے دینے کا پھر فائدہ کوئی نہیں، مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یسوع مسیح نے بتائی ہے، ایک دوسرے کو کیا کرو؟ پیار کرو۔ پیار کا کوئی اصول اور پیار کی کوئی یہ نئی تعلیم یسوع مسیح نہیں دے رہا۔ احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 18ویں آیت میں بھی خدا کے حضور پرانے عہد نامے میں تذکر آتا ہے، تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ تشنیع عشرہ کا میں نے بتایا کیا ہے، ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پھر یسوع آج کیوں کہتا ہے
میں تمہیں کہتا ہوں اور ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے کو پیار کرو۔ کیا نیا ہے اس میں؟ کیا مختلف ہے اس میں؟ کیا چیز ہے جو یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے؟ اور وہ یہ ہے، ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا۔ یسوع نے یہ نیا کیا ہے، جیسا میں نے تمہارے لیے مثال قائم کیا، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ حکم احبار کی کتاب کا ہے، لیکن یسوع اسی کو لے کر ایک دوسرے کو پیار کرو، نیا اس میں یہ ڈالتا ہے جیسے میں نے تم سے پیار کیا۔ آپ محسوس تو کرو، اپنی زندگی میں دیکھنے کی کوشش تو کرو کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسیح آپ کو پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کے لیے مسیح نے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہو، میں نہیں دے سکتا، لیکن ہم سب کے لیے مسیح نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے، اور وہ اپنی جان صلیب پر دی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کی خاطر دے۔ اور میں نے تمہیں دوست کہا ہے، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، صلیب پر جو مصلوب ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محبت ہے خدا کی، جو میری خاطر اور آپ سب کی خاطر۔ لیکن آپ اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرو، سوچنا شروع کرو، آپ کے لیے مسیح نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں اسے کس طرح سے دیکھتے ہو؟ اور یہی ہمارا مسیحی ایمان ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی سے مسیح کو بھی جلال ملتا ہے اور ہمیں بھی برکت ملتی ہے۔ اسی سے وہ ہمیں اپنے اس جلال میں جلالی بنا لیتا ہے۔ لیکن صلیب کا پیغام جو محبت کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ایک سیمینار کے دوران بہت سارے لوگ اور خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کاہن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس بہت ساری صلیبیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور میں چاہتا ہوں کہ تو آپ کے خاندان کے لیے ایک ایک صلیب دوں، آپ سب کو ایک ایک خاندان کو ایک ایک صلیب دوں۔ اور یہ صلیب اس لیے دینا چاہتا ہوں، یہ آپ نے صلیب اپنے اس کمرے میں لگانی ہے جہاں آپ کی سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ آپ میاں بیوی کے دوران جو لڑائی ہوتی ہے وہاں پر لگانی۔ بہت ساروں کو وہ ایک ایک صلیب دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جہاں ہمارے بات چیت اور ہمیں غصہ آتا ہے، جب ہم لڑتے ہیں، اس کمرے میں لگائیں گے۔ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے فادر جی مجھے کچھ 10 کو کراسز دے دے۔ کہتے 10 کیوں لینی ہے؟ کہتی ہے ہمارے تو ہر کمرے میں اور ہر جگہ اور ایک ایک منٹ کے بعد لڑائی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ وہاں صلیبیں لگا دوں۔ کئی بار ہم سمجھتے ہیں گلے میں صلیب پہننے سے، صلیب کو سامنے رکھ دینے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ نہیں بدلے گا جب تک آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے۔ یہ صلیب ایسے ہی رہے گی اگر آپ اس میں خدا کی محبت کو نہیں دیکھتے ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی اور اچھائی نہیں آتی ہے تو پھر اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہی یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آج ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ مسیح کیسی محبت ہم سب سے کرتا ہے، اور کیا امید اور کیا بھروسہ ہمیں دیتا ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال کہ جو بھروسے میں قائم رہتا ہے، جو امید رکھتا ہے، جو خدا کی محبت کو سمجھتا ہے، جو اس محبت کے حکم کو مانتا ہے اور یسوع کی طرح اس کی محبت کو دوسروں میں دیکھتا ہے اور دوسروں میں پھیلاتا ہے، دوسروں سے بانٹتا ہے، ان کے لیے آج ایک بڑا نشان استعمال کیا گیا اور بتایا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی۔ آسمان اس لیے کہ وہ خدا کی جگہ ہے، اور زمین اس لیے کہ یہ انسانوں کی جگہ ہے۔ نیا کیا ہوگا؟ نیا کیا ہوگا؟ نیا آسمان اور نئی زمین۔ نیا خدا نے یہ کیا، اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا، جو کہ نئے یروشلم کی تفسیر اور تمثیل، نیا یروشلم زمین پر قائم کرنے والا آسمان سے نیچے اترے گا اور قربانی دے گا اور پھر آسمان پر واپس جائے گا۔ یہ سب کچھ
نجات کا پیغام، صلیب کا پیغام، موت پر فتح، شیطان پر فتح، گناہ پر فتح، اور خدا کے حضور یہ ہمیشہ کی زندگی کی جیت جو خداوند کے حضور پیش کی گئی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ خدا کے حضور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ زمین پر بسنے والے لوگ نئی زمین کا تجربہ کیسے کریں گے؟ نئے ایماندار اس نئی امید کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اور اس طرح سے دیکھیں گے زمین پر بسنے والے انسان جن کے لیے یسوع مرا، جن کے لیے اس نے موت پر فتح حاصل کی، انہیں اس بات کا پیغام دیا گیا، جو ایمان رکھیں گے، جو یقین رکھیں گے، جو بھروسہ رکھیں گے، جن کی امید پختہ ہوگی، جو محبت کے اس پیغام کو سمجھ پائیں گے، جو خدا پر بھروسہ رکھ کے اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے یہ زمین ایک نئی زمین بن جائے گی، اور وہ ہزاروں میں بھی ہوں گے تو وہ پہچانے جائیں گے، وہ لاکھوں میں بھی ہوں گے تب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ کروڑوں کی صورت میں ہوں گے تب بھی لوگ انہیں پہچان لیں گے، اور پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ نہیں بلکہ ان 12 کی طرف دیکھیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جہاں کروڑوں نہیں اربوں لوگ رہتے ہیں۔ آج اگر مسیحیت کے ماننے والے خدا کے حضور اس برکت کو محسوس کرتے ہیں تو انہیں رسولوں کی طرح اس بات کو دیکھنا ہے، مصیبت، دکھ، تکلیف، سب کچھ ایک طرف، ہمارے لیے یسوع ہی کافی ہے، یسوع ہی سب کچھ ہے، یسوع ہی وہ زندگی ہے جس کا پیغام ہمیں سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں پاشکا کے اس 5ویں اتوار ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، تاکہ ہم سب اس بات کی طرف توجہ کریں اور پھر خدا کے حضور اس برکت کو محسوس کر کے اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو اپنی ڈھیروں برکات سے نوازے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔